बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, प्रोग्राम के शुरू में आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरखास्त है कि आप इरफान हाशमी टॉक्स को जाकर जरूर सब्सक्राइब करें। एक नई डॉक्यूमेंट्री बगराम एयरबेस, जो कहने को तो एक एयरबेस है लेकिन अपने आप में ये एक पूरा शहर था। इस शहर पर दोबारा अमेरिका कब्जा करना चाहता है। वजह चाइना या फिर कोई और पाकिस्तान का क्या किरदार होगा, जाकर इसे देखिएगा और अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा। और इसके साथ हमारा जो दूसरा अंग्रेजी का प्लेटफॉर्म है लंदन टाइम्स, बड़ा ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है जी। और इंशाल्लाह एक आधे दिन में मैं अंग्रेजी में डॉक्यूमेंट्रीज में इस पर अपलोड कर रहा हूँ और आपको एक वैरायटी ऑफ कंटेंट देखने को मिलेगा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर भी। व्यूअर्स, अडयाला से खबर यह है कि इमरान खान को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में जितने भी रॉन्ग नंबर्स थे, अब इनकी शनाख्त मुकम्मल तौर पर हो गई है। अब खान साहब ने इनकी शनाख्त परेड करवा रहे हैं और आज जेल के अंदर जो अहम डेवलपमेंट्स हैं, बैरिस्टर अली जफर के जरिए आधा पैगाम भेजा, जो पूरा पैगाम बहनों के जरिए क्यों भेजा, इसका भी हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे कि वो आधा पैगाम क्या था। और फिर कश्मीर में इस वक्त मुकम्मल लॉकडाउन है, लोग सड़कों पर, और ये कानून नाफिज करने वाले इदारों, फौज, रेंजर्स या एफसी की तरफ से ये नाकाबंदी नहीं की गई, बल्कि ये अवाम की नाकाबंदी है। कश्मीर की सूरत हाल जो पाकिस्तान के मीडिया पे नहीं दिखाई जा रही, बरतानिया में इस हवाले से एक बड़ी कैंपेन तैयार हो रही है और यहाँ के मेंबर पार्लियामेंट इसमें क्या किरदार अदा कर सकते हैं, ये भी आपको दिखाएंगे आज की इस नशिस्त में। और फिर सोशल मीडिया पाकिस्तान में कुछ नए कवानीन सर दोबारा से इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं और ये सरकारी अफसरान के लिए नए कवानीन हैं। और अब कोई भी आपको टिकटॉक पे नजर नहीं आएगा, तो वो अफसरान जो टिकटॉक पर आपको मुख्तलिफ अपनी वीडियोस अपलोड करते हुए नजर आए, उनका क्या बनेगा, क्या उनके टिकटॉक अकाउंट्स बंद हो जाएंगे, ये भी आपको बताएंगे। और फिर अमेरिका मुकम्मल शटडाउन की तरफ जा रहा है। दो ऐसे बिल थे जो पास नहीं हो सके और अब तनख्वाहें फौज को नहीं मिलेंगी, इसका मतलब क्या है, और क्या डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बगावत हो गई है, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल व्यूअर्स आपके सामने रखेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन सबसे अहम खबर अडयाला जेल से। अलीमा खान की आज बड़ी तफसील से जो मुलाकात हुई है खान साहब से, और उन्होंने कुछ बातें कही जो इमरान खान की अमानत है पाकिस्तान की आवाम के लिए। अलीमा खान ये कहती हैं कि तोशाखाना 2 केस बड़ी तेजी से चलाया जा रहा है। यह केस 2 से 3 हफ्ते कबल खत्म हो जाना चाहिए था, मगर गवाहान ने आकर गवाही दी और उस बुनियाद के ऊपर इस केस को खत्म कर देना चाहिए था, मगर निज़ाम पीछे हट नहीं रहा। निज़ाम हमें तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन निज़ाम खुद थक कर गिर जाएगा, हम नहीं गिरेंगे। इमरान खान ने कहा कि हमने साइफर केस देखा जो पाकिस्तान की तारीख का महंगा तरीन केस था, करोड़ों रुपए इस पर खर्च किए गए। वो केस जब हाई कोर्ट में पहुंचा तो कुछ भी नहीं था। वो केस ट्रायल कोर्ट में भी नहीं पहुंच सका और नहीं चल सका। वजह क्या थी? इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने पूरी पलटून वुकला की इकट्ठी कर ली। उनको मोटी मोटी महंगी महंगी जो मरात तनख्वाहों की शक्ल में, फीसिस की शक्ल में उनको दी गई। और टास्क ये था कि इस केस को आपने खींचना है और इस केस को इतना खींचें कि हमें मजीद वक्त मिल जाए। सर वुकला ने नोट खड़े किए और इनको वक्त मिल गया और इन्होंने मजीद इमरान खान के ऊपर केसेस बना दिए। याद रखिएगा, ये जितने भी केसेस है ना, ये झूठ का पलंदा है और सिर्फ अदालतों के जरिए टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर गवाहों को खड़ा करके, झूठे गवाह, प्रोसिक्यूशन, लंबी लंबी तारीखों के जरिए ये वक्त सिर्फ हासिल कर रहे हैं पाकिस्तान की अदालतों से। इन केसेस ने आज भी खत्म होना है, कल भी खत्म होना है और ये केसेस कभी भी अदालतों में स्टैंड नहीं करेंगे। सिर्फ वक्त जो है वो हासिल किया जा रहा है। फिर तीसरी चीज, इमरान खान ये कहते हैं कि तोशाखाना से एक चीज आप नहीं ले सकते, वो है गाड़ियां। नवाज शरीफ और जरदारी ने गाड़ियां तोशाखाना से ली और इसी जज शाहरुख अर्जुमन के पास 12 साल से केस पड़े हैं, वो सुन नहीं रहा। सर पीछे रह क्या जाता है? यानी पाकिस्तान में सिर्फ इंसाफ मखसूस लोगों को मिलेगा, पाकिस्तान की आवाम को नहीं मिलेगा। ये जितनी भी पेंडेंसी आप देखते हैं ना कि लाखों की तादाद में पाकिस्तान की मुख्तलिफ अदालतों में केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, लेकिन कोई सुनाई नहीं होगी। सिर्फ इंसाफ उन लोगों को मिलेगा जिन्होंने इस निजाम को अपने लिए खड़ा किया है। चौथी चीज, कौम के नाम इमरान खान का पैगाम। कौम को बताना चाहता हूं कि आगे हालात ठीक नहीं आ रहे, अपने लिए खड़े हो जाएं। उन्होंने मुझे और बुशरा बीबी और हजारों लोगों को जेल में रखने के लिए 9 मई में झूठे केसेस बनाए और फुटेज, सीसीटीवी फुटेज जो थी उसको गायब कर दिया। व्यूअर्स, मुझे अच्छी तरह याद है जब ये 9 मई हुआ ना, तो मैंने आप दोस्तों से एक खबर शेयर की और ये खबर क्या थी कि पाकिस्तान में इन वाकयात की जहां जहां भी सीसीटीवी फुटेज है उसको गायब कर दिया जाए, ताकि इस बात का कभी किसी अदालत में फैसला ही ना हो
کہ وہ لمحہ جب لوگ کنٹونمنٹس میں داخل ہو رہے تھے تو وہاں پر فورسز کیا کر رہی تھی، اور دیٹ ویری مومنٹ جب ان لوگوں کو ہٹایا گیا کیا لوگوں کے ساتھ ان کی کنفرنٹیشن ہوئی، وہاں پہ کیا مناظر تھے. سر کبھی بھی وہ سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہیں وہ اب منظر عام پر نہیں آئیں گی، کیونکہ وہ سی سی ٹی وی فوٹیج اصل میں ثبوت ہیں. یہ خبر میں نے آپ دوستوں سے کئی ماہ پہلے جب یہ واقعات ہوئے میں نے شیئر کی، اور خان صاحب چونکہ ایکس پرائم منسٹر پاکستان تو ان کے رابطے بھی تھے، ان کو بھی یہ بتا دیا گیا، اور یہ خبر میرے سورس سے میرے ساتھ شیئر کی. آج عمران خان دوبارہ سے وہی بات کر رہے ہیں کہ جناب یہ جو سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں غائب کر دی گئی ہیں، وجہ کیا ہے تاکہ پتہ نہ چلے. آج پاکستان میں نا سر یہ ارجمن کی آپ بات کر رہے ہیں، کسی جج میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ پوچھے کہ یار یہ جو سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں وہ تو لے کر آئیں، کیونکہ اس سے ایک جو بڑی سازش تھی اس سے پردہ اٹھے گا اور وہ کوئی نہیں چاہتا. بیرسٹر علی ظفر صاحب کا بیان وہ یہ کہتے ہیں کہ آج عمران خان سے ملاقات ہوئی جس میں اہم معاملات پر گفتگو کے بعد انہوں نے اپنی ہدایت جاری کی. اب یہ ہدایت کیا ہے ذرا غور سے سنیے گا، اور یہ پارٹی کے لیے اور پاکستان کی عوام کے نام پیغام، اور یہ آدھا پیغام ہے کیونکہ جو اصل پیغام تھا وہ بیرسٹر علی ظفر کے ذریعے نہیں آیا، وہ بہنوں کے ذریعے. عمران خان صاحب کی ہدایت ہے کہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے تمام اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی آگے بڑھ کر جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کی بحالی کی تحریک کی قیادت کریں. ان کی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی غیر قانونی قید اور تنہائی میں جس طرح قید تنہائی میں ان کو رکھا گیا، اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرنی ہے. انہوں نے ہدایت کی ہے کہ اس حوالے سے فوری طور پر مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے جس میں فیصلہ ہو کہ آئندہ ہم نے کرنا کیا ہے. اب یہ جو مزید جو عوام چاہتی ہے، عوامی لیڈرشپ، عوام کے درمیان سے جو لوگ نکلتے ہیں، اب آپ دیکھیے گا کہ آنے والے دنوں میں صرف ان کو ہی پذیرائی رائے ملے گی. کشمیر کے اندر میں کوئکلی آپ کے سامنے ایک ایگزامپل رکھوں پھر ہم آگے بڑھیں گے کہ یہ جتنے بھی چہرے جو اس وقت کشمیر میں سڑکوں پہ نظر آ رہے ہیں نا، ایک کمیٹی ہے سر، کوئی اس میں ہیرو نہیں ہے، کوئی بڑا لیڈر نہیں ہے، صرف عوام ہے اور ان کے مطالبات ہیں. تو پاکستان کی عوام جب یہ فیصلہ کر لے گی نا تو کشمیر، جو کچھ ہم نے سری لنکا میں دیکھا، جو کچھ ہم نے نیپال میں دیکھا، جو کچھ ہم نے بنگلہ دیش کے اندر دیکھا، سر پاکستان میں یہ منظر زیادہ دنوں کی بات نہیں ہے. ہمیں یہی ہر صوبے میں، ہر شہر میں یہ منظر نظر آئے گا. فیصلہ صرف پاکستان کی عوام نے کرنا ہے. خان صاحب نے مزید یہ کہا کہ عوام چاہتی ہے کہ لیڈرشپ اپنا کردار ادا کرے. اگر لیڈرشپ ایسا نہیں کرے گی تو عوام ان کے ساتھ نہیں چلیں گے. عمران خان نے عوامی اسمبلی لگانے پر خوشی کا اظہار کیا. میں آپ کو نا ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. عمران خان کس مٹی کا بنا ہوا یہ آپ کو بتاتے ہیں. خان صاحب کو رجیم چینج کے ذریعے نکال دیا گیا. عمران خان نے پوری سازش دنیا کے سامنے رکھی. پاکستان کی خود مختاری پر حملہ ہوا. پاکستان کے پرائم منسٹر کو گھر بھیج دیا گیا. امریکہ کے کہنے پر ایک سائفر آتا ہے، اور وہ سازش کیا تھی؟ ان کے ہینڈلرز یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کیا چاہتے تھے کہ پاکستان میں ان کی مرضی کی حکومت آئے جو انہیں ایبسولوٹلی یس کہے، ایبسولوٹلی ناٹ نہ کہے. یہ سازش ہوئی. خان صاحب نے پوری دنیا کو بتا دیا کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں. عمران خان نواز شریف کی حکومت گئی تو اس نے کہا کہ مجھے کیوں نکالا. وہ آج بھی کہتا ہے مجھے کیوں نکالا، سب کچھ اچھا تھا، وہ میں، میرا، ہمارا. اس سے سر آگے باؤ جی کی سیاست آپ کو بڑھتی ہوئی نظر نہیں آئے گی. یہی حال باقی پاکستان کی دیگر جماعتوں کا ہے. اب سوال یہ ہے کہ عمران خان کی جماعت کے اندر اتنے سارے رانگ نمبرز تھے. خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں اپنے لوگوں کو کہ یار جب تم عوام کے ساتھ نہیں چلو گے نا تو علی امین گنڈا پور تم کو جوتے ہی دکھائے جائیں گے. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے اور ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا، کیونکہ پاکستان کی عوام نے بھروسہ کیا علی امین گنڈا پور اور ان جیسے لوگوں پر کہ وہ عمران خان کی جنگ لڑیں گے. اور عمران خان انتظار میں کہ باہر علی امین گنڈا پور جنگ لڑ رہا ہوگا، وہ اپنی جنگ لڑ رہا ہے، وہ خاندان کے لوگوں سے لڑ رہا ہے. تو سر یہ فرق ہے کہ ایک لیڈر میں اور ایک سیاستدان میں، اور لوگ اس کے پیچھے کیوں نہ نکلیں، لوگ اس کے لیے کیوں پاگل نہ ہوں، لوگ اس کے لیے کیوں آواز بلند نہ کریں. سر اس لیے کہ علی امین گنڈا پور جیسے لوگ جو ہیں وہ اپنی جنگ لڑ رہے ہیں اور وہ قوم کی جنگ لڑ رہا ہے. تو خان صاحب اگر چاہتے تو ان لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملا کر آج باہر ہوتے، لیکن وہ یہ نہیں کرے. آج اس ماحول کے اندر بھی جب ان کے اوپر کیسز ہیں، سزا دینے کی تیاری کی جا رہی ہے، وہ اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھا پاکستان کی عوام تمہارے ساتھ کیا کہہ رہی ہے. سر اس سے زیادہ صاف گوئی اور سچائی کسی شخص کی کیا ہو سکتی ہے. اور وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ علی امین گنڈا پور کے خلاف یا میری جماعت کے خلاف سازش ہو رہی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان جو 1 برس سے 1.5 برس سے 2 برسوں سے جب سے میں جیل کے اندر ہوں، یہ تمہارے کرتوت ہیں کہ لوگ تمہیں جوتے دکھا رہے ہیں. عوامی اسمبلی لگانے پر خان صاحب نے خوشی کا اظہار کیا اور پھر علی امین گنڈا پور اور علیمہ خان کی ایک دوسرے پر بیان بازی کا خان صاحب نے ان کو علم ہے، ظاہر سی بات ہے. علی امین گنڈا پور نے جو کچھ کہا علیمہ خان نے آ کر باہر بتا دیا. اس پر انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے مزید بیان بازی سے منع کر دیا. اور سر لیڈر ایسے ہی ہوتے ہیں.
اور چونکہ یہاں پہ گھر والوں کا معاملہ تھا اور ان کے اوپر الزام لگائے جا رہے ہیں، تو خان صاحب نے علی امین گنڈا پور کے حوالے سے اب میرے پاس جو اطلاعات ہیں، ایک تو خان صاحب نے کہہ دیا جی کہ علی امین گنڈا پور آ کر ان سے ملیں تاکہ جو معاملات ہیں ان کو حتمی شکل دی جائے، سیاست پہ بات ہوگی، آنے والے دنوں میں تحریک چلانے کے اوپر جو ہے وہ ڈسکشن ہوگی۔ اور یہ بات نا علی امین گنڈا پور کے کیمپ میں لوگوں کو معلوم تھی کہ اگر عمران خان نے علی امین گنڈا پور کو اب بلایا نا، یا تو استعفیٰ مانگیں گے یا کہیں گے کہ جناب آپ تحریک چلائیں اور اسی طرح کے قافلہ لے کر آپ اسلام آباد کی طرف آ جائیں۔ تو اب یہ فیصلہ پاکستان تحریک انصاف، علی امین گنڈا پور اور باقی لوگوں نے کرنا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، اور عمران خان سے یہ علی امین گنڈا پور ملنے جائے گا یا نہیں جائے گا۔ لیکن امتحان سر شروع ہو گیا۔ امتحان یہ ہے کہ 3 گھنٹے آپ نے ملاقات کر لی، اب دوبارہ عمران خان آپ کو بلا رہے ہیں، تو کیا آپ ان سے ملیں گے؟ تو اس کا جواب آپ کو اب علی امین گنڈا پور کے ملنے یا نہ ملنے میں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کیا چاہتے ہیں اور کس کے کہنے پر جیل میں گئے اور کس پلان کا یہ حصہ ہے۔ اس کے علاوہ خان صاحب نے جو باقی کا پیغام اپنی بہن نورین نیازی کے ذریعے قوم تک پہنچانے کا کہا ہے۔ اب یہ پیغام کیا تھا؟ اڈیالہ جیل سے جو کچھ اہم فیصلے ہوئے، خان صاحب نے ایک تو جی انتظار حسین پنجوتا اور نیاز اللہ نیازی کو جی کوارڈینیٹرز کے عہدے سے ہٹا دیا ہے، اور اب یہ کوارڈینیٹر نہیں رہیں گے۔ عمران خان نے کوارڈینیٹرز میں بیرسٹر علی ظفر اور حامد خان کو بھی شامل کر دیا ہے، اور بیرسٹر گوہر علی خان، سلمان اکرم راجہ بھی پہلے سے عمران خان کے کوارڈینیٹرز ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نے علی امین گنڈا پور سمیت پارٹی کے فیصلہ سازوں کو آج اڈیالہ طلب کر لیا ہے۔ توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت آج ایک بار پھر اڈیالہ جیل میں ہوئی، اور توشہ خانہ 2 کیس میں آخری گواہ پر جرا جاری ہے اور آج مکمل ہوگی، اور اس کے بعد یہ کیس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا۔ ابھی صاحب کو یہ خبر دیں کہ کشمیر میں جی حالات انتہائی کشیدہ ہیں، اور باغ سے جموں کشمیر اسٹوڈنٹ لبریشن فرنٹ ضلع باغ کی آرگنائزر نوجوان راشد کشمیری چمیاٹی میں جی فائرنگ سے شہید ہو گئے۔ اس کے علاوہ زخمی یہ بتاتے ہیں کہ ہم پر پولیس نے سیدھی گولیاں ماری اور کچھ زخمی جو ان کی ٹانگوں پر بھی گولیاں لگی ہیں۔ مقامی صحافیوں کے مطابق کشمیر میں آج اب تک 14 کے قریب شہادتوں کی تصدیق ہوئی ہے جی۔ مظفر آباد میں پولیس نے پلاننگ کے تحت سب کچھ یہ کیا، یہ بھی لوگوں کی طرف سے رپورٹ ہو رہا ہے۔ ممبر کور کمیٹی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی راجہ امجد علی خان کو لندن سے واپسی پہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر تحویل میں لے لیا گیا، اور بعد میں راجہ امجد علی خان کو رہا کر دیا گیا۔ دھیر کوٹ کا قافلہ کوہالہ جی پہنچ گیا، اور یہ وہ قافلہ ہے، یاد رکھیے گا، جس پر پولیس، ایف سی رینجرز اور مسلم کانفرنس کے لوگوں نے حملہ کیا تھا، اور اس قافلے کے 8 شرکاء شہید ہوئے اور درجنوں زخمی ہوئے۔ راولہ کوٹ میں جی ہزاروں کی تعداد میں عوام سڑکوں پر ہے۔ رات گئے شہر میں پڑاؤ کیا گیا، اور آج یہ قافلہ مظفر آباد کی طرف بڑھے گا۔ نیلم سے روانہ ہونے والے قافلے مظفر آباد جی پہنچ گئے، اور میرپور ڈویژن کا قافلہ خواجہ مہران کی قیادت میں جی پہنچا ہے، یعنی پونچھ ڈویژن میں داخل ہو چکا، اور صبح راولہ کوٹ یعنی اب اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں یہ پہنچ چکا ہوگا، اور پھر مظفر آباد میں اس وقت مظاہرین کی ایک بڑی تعداد شہر میں موجود میرپور ڈویژن، پونچھ ڈویژن اور حویلی کے قافلوں کا انتظار کر رہی ہے، اور یہ سارے قافلے مل کر ایک بڑے قافلے کی صورت میں آج مظفر آباد کی جانب جو ہے وہ مارچ کریں گے، اور پھر حکومت آزاد کشمیر کے وزیر اعظم انوار الحق نے وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کے ہمراہ پریس کانفرنس میں ایک بار پھر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو مذاکرات کی دعوت دی ہے، اور مصدقہ طور پر ان جھڑپوں میں 5 اور غیر مصدقہ طور پر 7 سے 8 مظاہرین اور حکومتی موقف کے مطابق 3 پولیس اہلکاروں کی جانیں گئی۔ پولیس اور مظاہرین کے زخمیوں کی تعداد بتائی جاتی ہے جی سینکڑوں میں ہے، تو ہوش کے ناخن آپ لیں اور پیچھے ہٹ جائیں۔ جو خبریں میرے پاس ہیں، چونکہ برطانیہ میں بہت سارے ہمارے کشمیر سے تعلق رکھنے والے دوست یہاں پہ جی رہتے ہیں، اور وہ جو خبریں بتا رہے ہیں، ایک تو جی مکمل طور پہ وادی کے اندر انٹرنیٹ انہوں نے بند کر دیا ہے، آپ کے پاس انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں ہے، اور کمیونیکیشن لنکس مکمل طور پہ تباہ کر دیے، اور خبر باہر نہیں آ رہی۔ لیکن جو ویڈیوز اب تک آئی ہیں، پولیس والوں کے اوپر حملے ہوئے، پولیس والوں نے ان پر حملے کی، اور پھر جو لوگ وہاں پر جن پہ حملے ہوئے وہ پولیس والوں کو بچا کر لے کر آ رہے ہیں، انہوں نے محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا۔ لیکن یہ جو گولی کی سرکار ہے نا سر، جب آپ گولی چلاتے ہیں اپنے لوگوں کے اوپر، صرف انہوں نے کیا سوال کیا کہ ہمیں پانی دو، ہمیں ہمارے بچوں کو نوکریاں دو، صحت کے مسائل ہیں، سڑکیں ہیں، مہنگائی ہے، سبسڈی ہے، اور پھر یہ ضروریات ہے۔ ریاست کے ساتھ سر صرف آپ یہی مطالبہ کر سکتے ہیں نا، یہی آپ کا مطالبہ ہوتا ہے۔ ہم ایک نا ڈاکومنٹری بنا رہے ہیں، میں آپ کو نا کوئکلی یہ بتا دوں اس ڈاکومنٹری کے حوالے سے، اگر آپ ذرا غور کریں نا تو دنیا میں جہاں جہاں بھی یہ برٹش کالونیز تھی نا، انگریز نے قانون بنائے، کس لیے کہ وہاں کے لوگوں کو محکوم کیا جا سکے، ان کو دبایا جا سکے، اور پھر وہ قانون استعمال کرتے رہے۔ مختلف تحریکیں آپ نے چلتی ہوئی دیکھی، انگریز کے خلاف، ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف، مختلف جرنیلوں کے خلاف،
اور وہ آزادی ان کو مل گئی. کیونکہ دوستو انگریز چلا گیا لیکن جس قانون اور جس طرز حکومت کے خلاف لوگوں کی جنگ تھی وہ آج بھی ہمارے اوپر مسلط ہے. اور آپ دیکھیں گے تمام جو برٹش کالونیز ہیں جہاں پر کچھ لوگ جمہوریت کا نعرہ لگا کر جو چیمپئنز اپنے آپ کو کہتے ہیں انہوں نے حکومتوں پر قبضہ کر لیا، لیکن یہ حکومتوں پر قبضہ کرنے کے پیچھے کچھ خاندانوں کا قبضہ تھا. یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ خاندانوں کی اجارہ داری ہے جو انگریز سے ان مخصوص خاندانوں یا ٹولوں یا پھر آرمی جرنیلوں کے ہاتھ میں لگ گئی اور ڈیموکریسی کے نام پر یہ اپنے اپنے ملکوں کو لوٹ رہے ہیں. آج 2025 میں انہی کالونیز کے اندر آپ کو یہ دوبارہ سے انقلاب جو نظر آ رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ طرز حکومت کے خلاف جنگ ہے. آج بھی لوگ اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، آزادی کی جنگ، حقیقی آزادی کا یہ جو عمران خان نے نعرہ لگایا ہے نا، اور پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اب ہماری باری ہے. وجہ کیا ہے کہ ہم آج بھی بیوروکریسی، طرز حکومت، جو بات نہ مانے اس کو آپ بند کر دو، گولی کی سرکار، یہ سب کچھ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے. جنرل ڈائر نے جو کچھ کیا، جلیانوالہ باغ میں جو کچھ ہوا، اور ایسے ہزاروں ایگزامپلز آپ کو ملیں گی جو 1857 کی جنگ آزادی سے لے کر ریشمی رومال تحریک اور پھر پاکستان بننے کی تحریک تک، اور پھر ان ممالک میں جو برٹش کالونیز تھی آپ کو یہ تحریکیں نظر آئیں گی. اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ ایک آزادی کی جنگ اور اس نظام کے خلاف لوگوں کی کوشش تھی جسے انگریز چلا گیا، کچھ اور لوگوں نے ہائی جیک کر لیا، اور اب آپ کو دوبارہ سے آوازیں اٹھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. جو کچھ آج کشمیر میں ہو رہا ہے، خدا کے لیے باز آ جاؤ اور لوگوں کو ان کی حکومت ان کے حوالے کر دو. آج جو عمران خان کا یہ جو ایک جملہ تھا نا کہ جب آپ عوام کے ساتھ نہیں چلتے تو پھر عوام آپ کو جوتے ہی دکھائے گی، تو دیکھ لیں علی مین گنڈا پور کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کیونکہ آپ اس قانون کے ساتھ کھڑے ہیں جو عوامی قانون نہیں ہے، آپ اس عدالت کے ساتھ کھڑے ہیں جس کا تعلق پاکستان کی عوام کے ساتھ نہیں ہے. آپ ماشاء اللہ ڈکٹیٹرز کے ساتھ نتھی ہو کے ایک پیج پہ ہو کے سمجھتے ہیں کہ سب کچھ اچھا ہے اور ملک ترقی کر رہا ہے. بھائی جان یہ 2025 ہے، ڈیموکریسی اگر آپ کو چاہیے، ملک ترقی کرتے ہو اور نظام کی سٹیبلٹی چاہتے ہیں تو آپ کو اس نظام کو بدلنا ہوگا. اور یہ جو مناظر آپ اس وقت کشمیر میں دیکھ رہے ہیں، اور سر یو نیور نو کہ اگلا یہ جو منظر نامہ ہے اسی طرح کا پنجاب کا ہو، سندھ کا ہو، اور بلوچستان کا، اور پھر خیبر پختونخوا کا، اور پھر ملک کے دیگر علاقوں میں بھی آپ کو اسی طرح کے حالات جو ہیں وہ دیکھنے کو ملے. میں بھی صاحب کو نا یہ جو ایک کام انہوں نے کیا، اور وہ کام کیا تھا کہ سرکار میں جتنے بھی افسر ہیں جی اب وہ ٹک ٹاک نہیں چلا سکیں گے. پنجاب حکومت نے سرکاری ملازمین کے لیے سوشل میڈیا استعمال کرنے پر جی پابندی لگا دی ہے، اور بغیر منظوری سوشل میڈیا پر حکومتی پالیسی یا ذاتی رائے دینا ممنوع قرار دیا. ذاتی شہرت یا سوشل میڈیا پر خود نمائی سختی سے ممنوع قرار. سول سرونٹس کو سوشل میڈیا پر بیانات، رائے یا معلومات شیئر کرنے کے لیے محتاط رہنے کی بھی ہدایت کر دی ہے. ہدایت پر عمل نہ کرنے والے افسران کے خلاف سخت کارروائی ہوگی، اور افسران کا عمل عوامی تعصب پر اثر انداز ہوتا ہے. اچھا یہ پہلے تو آپ وہ ٹک ٹاکرز جتنے بھی پولیس افسران ان کو بند کریں، نہ جا کے ان کے خلاف کارروائی کریں. جو گاڑیوں سے اترنا اور پھر اتر کر کمروں میں جانا اور پھر لیفٹ رائٹ، مطلب آپ عوامی خدمت گار ہیں یا پھر یہاں پہ کوئی کسی فلم کی شوٹنگ ہو رہی ہے. ساؤتھ کی کوئی فلم ہے جس میں پولیس افسران اترتے ہیں، کالے چشمے، اور پھر وہ پورا پروٹوکول اسی طرح ملتا ہے. گاڑیوں کا ایک لشکر ہے. تو جو کروڑوں کی گاڑی سے لوگ نکلیں گے سر، انہوں نے عوام کے ساتھ عوام کے مسائل کو کس طرح سننا ہے؟ لوگوں کا ایکسیس ہی نہیں ہے. آپ نے اس پہ اتنی سارے بیریئرز کھڑے کر دیے کہ لوگ جو غریب ہے وہ آپ کے پاس آتے ہوئے بھی ڈرے گا کہ یار وڈے صاحب گل جانا ہے، کیسے جائیں؟ میڈم گل جانا ہے یار، اتنے تو بڑی سیکیورٹی ہے، آپ جائیں لاہور میں، یہ ان کا جو جہاں پہ ان کے سارے دفاتر ہیں، اتنی سیکیورٹی. اب تو انہوں نے نا وہ دروازے لگا دی ہیں، مال روڈ کے اوپر ہی دروازے لگ گئے ہیں، اور وہ اس ایریے میں کوئی جا نہیں سکتا جہاں پہ ان کے دفاتر ہیں. تو آپ نے عام آدمی کو اپنے آپ سے دور کر لیا. تو سر انقلاب پھر ایسے ہی آتا ہے. یہ انگریز کا بنایا وہ قانون تھا. کسی کی پاکستان بننے سے پہلے اس خطے میں جب انگریز یا برٹش کالونیز دنیا میں جہاں جہاں بھی تھی، کسی کی ہمت تھی کہ جا کر جنرل صاحب سے کوئی بات کر سکے، اور جو بھی کرتا دھرتا انگریز جنرل تھا اس کے پاس آپ جا نہیں سکتے. محکوم اور غلاموں کی آپ کو ایک پلٹون نظر آئے گی، محکوم اور غلام. اور اب خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ خان صاحب کو جی ڈسٹرکٹ جیل اسلام آباد میں منتقل کر دیا جائے گا. طارق فضل چودھری صاحب فارم 47 والے بھائی یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم عمران خان کو کسی قسم کی تکلیف نہیں دینا چاہتے، ہم نتھیا گلی یا بنی گالا ان کو شفٹ کرنا چاہتے ہیں. لیکن طارق فضل چودھری صاحب وہ شفٹ نہیں ہونا چاہتے. یہ فرمائش آپ کی ہے، یہ فرمائش ان کی نہیں ہے، یہ باؤ جی نہیں ہے، یہ عمران خان ہے جو اپنے لوگوں کو عوام کے ساتھ جب تعلق ٹوٹ رہا ہے نا تو وہ اپنے لوگوں کو بتا رہا ہے کہ جاؤ جا کر عوام کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، نہیں تو یہ تمہارا جلوس نکال دیں گے.
تو وہ کہاں بنی گالا جا کر رہے گا, کہاں نتھیا گلی شفٹ ہوگا, وہ سرخرو ہو کر ان جیلوں سے نکلنا چاہتا ہے. اور آپ کی بڑی خواہش ہوگی کہ آپ عمران خان کے قافلے میں کاش شامل ہوتے. یہ کل ہم آپ سے بات کریں گے جب عمران خان رہا ہو کر عوامی عدالت کے فیصلے سے باہر آئے گا. ویورز, آپ کو یہ خبر دے دیں, زلفی بخاری صاحب کی جائیداد نیلام اور 800 کنال زرعی اراضی کو نیلام کر دیا گیا ہے. اسسٹنٹ کمشنر تحصیل جھنڈ ضلع اٹک نے اس حوالے سے کارروائی کی اور نوٹیفیکیشن کے مطابق یہ کارروائی ڈپٹی ڈائریکٹر کوارڈ انویسٹیگیشن ونگ کے احکامات پر کی گئی. زلفی بخاری کے نیلام ہونے والی اراضی میں ایک رقبہ 771 کنال 9 مرلے اور دوسرا رقبہ 25 کنال 7 مرلے پر مشتمل ہے, اور زلفی بخاری 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اشتہاری قرار دیے جا چکے ہیں. خان صاحب نے ان کے حوالے سے کہا بھی ہے کہ اگر یہ آ جائے گا, گواہی دے گا پاکستان آ کر, تو اوبیسلی اسے کہا گیا ہوگا کہ آپ خان صاحب کے خلاف گواہی دیں, تو انہوں نے انکار کر دیا. اسی لیے انتقاماً یہ سزا جو ہے زلفی بخاری کو جو ہے وہ دی جا رہی ہے. ابھی صاحب کو یہ خبر دیں کہ امریکہ میں مکمل شٹ ڈاؤن ہلچل ہے اور بتایا جاتا ہے جی کہ ناسا بند ہو جائے گا, لاکھوں ملازمین انہیں چھٹیوں پر بھیج دیا گیا ہے, اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ فوج کو اس دفعہ تنخواہ بھی نہیں ملے گی. وجہ کیا بنی؟ ناسا نے اپنی آفیشیل ویب سائٹ پر ادارے کی بندش کا اعلان کیا. بیان میں کہا کہ فنڈنگ کی معطلی کے بعد ادارے کی تمام سرگرمیاں روک دی گئی. ادارے کے 15,000 سے زائد ملازمین کو عارضی طور پر فارغ کر دیا گیا. ناسا نے اعلان کیا کہ صرف وہی محدود عملہ ڈیوٹی پر موجود رہے گا جو ایسے مشن پر کام کر رہا ہے جنہیں روکنے کی صورت میں خلابازوں کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے, یا ایسے حساس آپریشنز متاثر ہو سکتے ہیں جن کی حفاظت ضروری ہے. رپورٹس کے مطابق 7.5 لاکھ وفاقی ملازمین کو جبری چھٹیوں پر بھیج دیا گیا. کیپٹل ہل اور کانگریس لائبریری میں مہمانوں کے لیے راہداریاں بند کر دی گئی. شٹ ڈاؤن سے فضائی سفر بھی متاثر ہوگا, سائنسی تحقیق معطل ہو جائے گی, امریکی فوجیوں کو تنخواہیں نہیں ملیں گی, عوام سے متعلق سرگرمیاں بند کر دی جائیں گی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے متنبہ کیا کہ اگر بحران حل نہ ہوا تو بڑے پیمانے پر برطرفیاں ہو سکتی ہیں. نائب صدر جے ڈی وینس نے بریفنگ میں کہا کہ انہیں معلوم نہیں کہ شٹ ڈاؤن کب تک چلے گا, جبکہ وائٹ ہاؤس کے ترجمان کیرولا نے بھی خبردار کیا کہ اگر شٹ ڈاؤن جاری رہا تو وفاقی ملازمین اگلے 2 روز میں اپنی ملازمتوں سے ہاتھ دھو سکتے ہیں. اور ہوا کیا جی, سینٹ کی کمیٹی حکومتی جماعت ریپبلکن کی اکثریت ہے, مگر 100 رکنی ایوان میں بل پاس کرانے کے لیے حکومت کو 60 ووٹ درکار ہیں, جبکہ حکومتی جماعت ریپبلکن کے پاس 53 نشستیں ہیں, اور بل پاس کرانے کے لیے حکومت کو ڈیموکریٹس کی حمایت درکار ہے. تو وہ نہیں کریں گے, حکومت اب گھر جائے گی. اور جن لوگوں کو اپنی طاقت پہ بڑا اثر زوم ہوتا ہے نا, تو 7 سیٹیں نہیں نکل سکی, اور آپ کا پورا جو امریکہ ہے وہ بند ہونے جا رہا ہے.